बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं किस बात से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा काजी फायज ईसा का इंटरव्यू। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक एक्टिव, यही चीफ जस्टिस जब एक्टिव था, आपको याद होगा किस तकब्बुर से बैठकर सुप्रीम कोर्ट में ये इमरान खान की पार्टी का निशान ख़त्म किया, तकब्बुर से इमरान खान की बात करता था। ये कितना तकब्बुर था इस आदमी में। अब इंटरव्यू में बाहर अंग्रेज़ी क्योंकि बोलनी पड़ रही थी और वहाँ पे बाहर बैठ के देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो उठ के जब यहाँ पे इंसाफ़ी ख़त्म कर जब बेइंसाफ़ी देते हैं अदालतों में, उसके बाद ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और बाहर जाके फिर जब इसको इंटरव्यू देना पड़ रहा है, तो इस साबका चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि असल में सारे फैसले मेरे हाथ में नहीं है। अब गोलमोल बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारे जैसे निज़ाम में सारे फैसले जो एक चीफ जस्टिस के हाथ में इख्तियार पूरा नहीं है। इनको बाहर बैठ के ये शर्म भी नहीं आई कहते हुए कि मैंने अपने ओहदे के साथ गद्दारी की। इनको ये भी नहीं शर्म आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपने अहद के साथ गद्दारी की। तो जब एक, और ये चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस थे फैज़ ईसा, जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी। अब आप खुद सोच लें कि 26वीं तरमीम के बाद जहाँ से जज उठा के लाए गए, अगर आप हमारे से आज पूछें कि हम अदालतों में गए थे, तो दोनों अदालतों के जजेस की क्या, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो ज़बर ज़ेर पेश गिन रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ उनकी शक्लों के ऊपर क्या था। जो जज शुमरो थे ना, मैं ये अब ये जो वहाँ मीडिया वाले खड़े होंगे वो भी बताएंगे, उनके अंदर मुझे आजिज़ी नज़र आई। मैं ये भी कहूँगी कि मेरे ख्याल में वो शर्मिंदा लग रहे थे, हाँ। लेकिन जब आप जज डोगर को देखते हैं उसकी शक्ल, तो आपको ये पता चलता है कि उसके ऊपर वो पूरा की पूरी तरह मैंडेट लेकर आया हुआ है कि हर हालत में, मेरे ख्याल में ये वो कमिटमेंट लेकर आया होगा जज डोगर कि हर हालत में इमरान खान को कैद में रखना है। इस जज ने एक दफ़ा इंसानियत नहीं दिखाई कि आप एक दफ़ा ये देखें कि इमरान खान कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में पिछले 8 महीने से, इसको एक दफ़ा इंसानियत इसकी शक्ल पे नहीं आई। इसकी शक्ल पे एक दफ़ा ये नहीं तासुर आया कि वो कहीं इंसाफ देगा बुशरा बीबी या इमरान खान को। इसलिए मैं जब पूछना चाहती हूँ, आज मैं सोच रही थी अदालत में, हम ये इन अदालतों में क्या कर रहे हैं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है, एक अदालत से दूसरी अदालत। हम 3 साल 4 साल से, तो इमरान खान 3 साल से, हम जब से इमरान खान कैद में है, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले फिर इंसाफ मिल चुका है। अब जो हालात हैं इन अदालतों के 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद, और आप 28वीं, इससे बेहतर मैं ये मुतालबा करती हूँ कि टैक्स पेयर के पैसों के पे ये बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, वो देखें, गार्ड्स भी खड़े हैं इसके ऊपर, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी हैं इनके पास। कितने अरब रुपए हमारे पैसों से जा रहा है इनको संभालने के लिए। क्या ज़रूरत है अदालतों की? बंद कर दें, बता दें कि ऊपर से क्या ऑर्डर है। एक तो ये भी बंद हो जाने चाहिए। दूसरा, मैं लॉयर हजरात को पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि जब आप इन अदालतों में बैठे थे आज और मिन्नतें कर रहे थे ऐसे एक जज की जिसको पता है कि इसने इंसाफ नहीं देना, तो ये आप इंसाफ जुडिशरी का वो क्या कहते हैं, उसको अपहोल्ड करने के लिए आपका कोई किरदार नहीं है। कहाँ गए सारे बार्स? कहाँ गई सारी? पाकिस्तान में हज़ारों लॉयर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शंस के लिए खाने खाए जाते हैं, इलेक्शंस के लिए इतना जज्बे के साथ इलेक्शन होते हैं। कहाँ है वो? जब इन अदालतों ने इंसाफ ही नहीं देना, तो मैं लॉयर से पूछना चाहती हूँ, आपका क्या किरदार होगा इस वक्त? अब नहीं तो आपने कब पाकिस्तान के इंसाफ के लिए खड़े होना है? जब अदालतों की जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लॉयर्स की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे?
کل ہمیں کوئی کہے گا جی ایجنسی کے بندے کو، لوگ کہہ رہے تھے ابھی، کہتے جی سیدھی سی بات ہے ایجنسی سے بات کرو، وہاں سے انصاف اگر مانگنا ہے تو وہاں سے ملے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے پاکستان کا نظام؟ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اپنے پاکستان کے نظام کے لیے، اس کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے. آپ یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کریں. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج اس کے نتائج صرف عمران خان نہیں بھگت رہا ہے، وہ ہر پاکستانی بھگتے گا. اس کے بعد آپ کے میڈیا کے اوپر اور کنٹرول آ رہے ہیں، آپ نے پڑھ لی ہے پنجاب میں. اس کے بعد آپ کی جائیدادیں بھی جائیں گی. تو اس وقت تو قانون ختم ہو چکا ہے. کب تک آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور جہاں تک بات آتی ہے، ابھی بات کر رہے تھے کہ عدالت میں بھی بات ہوئی. عمران خان کے ساتھ جب ہمارے لائرز وہاں کھڑے کہہ رہے تھے اور وہاں پہ منتیں کرنی پڑ رہی تھی جج کی کہ ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں لائرز کی. ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں اس جج کی؟ ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک ملاقات کے لیے نہیں منتیں کریں گے، ہم عمران خان کے سارے حقوق کی بحالی کے لیے کریں گے. ہمیں اطلاع مل چکی تھی پہلے سے کہ آپ لوگوں تک تو بعد میں بات پہنچی ہے. ہمیں تو یہ بیرسٹر گوہر نے 26 نمبر چمگی پہ جب روکا تھا تب ان کو وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ نورین نیازی کو کہیں کہ ایک درخواست سپرنٹینڈنٹ جیل کو ڈال دیں تاکہ جو تو بابر امان نے بڑا اچھا میڈیا کو اس دن سمجھایا. اس نے کہا دیکھیں جو ایک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یہ ملازم ہے جیل میں، لیکن جو اس کے سربراہ ہے جیل کا جنہوں نے سزا دے کر بھیجا عمران خان کو وہ تو ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ نے 6 لوگوں کی بلکہ ریسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے، اس ہائی کورٹ نے تو ریسٹرکشن ڈال دی. 6 لوگ فیملی کے، 6 وکلاء اور 6 دوست مل سکتے ہیں عمران خان کو. عمران خان کو کتابیں ہر قیدی کو جیل میں ملتی ہیں. عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں. 18 لوگ ہفتے میں عمران خان کو مل سکتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے اس بات کو یہاں پہ لے آئے ہیں اور سب سے اہم چیز ہماری لیے، ہماری فیملی کے لیے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. سوشل میڈیا والے اپنی کہانیاں جب آپ ڈالو گے غور سے سن لینا. ہمارا درد پہلے پہچانو. آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ کی ترجیح کیا ہوئے گی؟ اس کو بہتر سے بہتر ہسپتال میں فوراً علاج کروایا جائے. آپ نہیں کریں گے؟ آج آپ کو وہ درد نہیں ہے ہمارے بھائی کے لیے؟ آپ وہ درد نہیں کھا رہے کہ سب سے پہلے عمران خان کا علاج کروائیں ہم ہسپتال میں؟ ہم نے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروری سے کہ عمران خان کا حق بنتا ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے ہماری فیملی کی اور لائرز کی موجودگی میں. آپ یہ ایجنسیوں کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ نہ ہوں، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں. عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ اس چیز پہ قائم رہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. ایک دوسرا، عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشخبری منائیں کہ ایک بہن کو اجازت دے دی جا رہی ہے، ہم آپ کو اس کا بھی ذرا سمجھا دیتے ہیں. ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں. اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے. وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی کوئی نہ کوئی تو 2 باتیں آگے باہر کریں گے عمران خان کی. وہ جیسے ہی کریں گی، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے، کسی کے ایجنسی کا بندہ اپنا بھیج دیں. محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے آپ کو ساروں کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی ہم بند کر دیں گے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے، ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے، ان کی آئسولیشن. ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے.
ہم 3 سال سے ان عدالتوں میں آ رہے ہیں، ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا، قاضی فیضی صاحب نے آج کنفرم کر دیا، جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا. سب سے پہلے ہم پریشر ڈالیں گے، ہم پریشر کریٹ کریں گے. ان کی ساری بحال نہیں کرتے، ہم پریشر کریٹ کریں گے اور جلد آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. میں جب ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں ہماری فیملی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس سے پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ خان کی بھی اکیلے ایک بہن کی ملاقات ہوئی، نورین نیازی کے حوالے سے آپ کیوں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے اکیلے میں؟ اس باری ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں کروا رہے ہیں. اس باری ہمیں اطلاع پہلے مل گئی تھی کہ ان کا ارادہ یہ ہے اندر جا کے کوئی بات باہر ہوگی، اس کے بعد عمران خان کو 6 مہینے کے لیے دوبارہ بند کر رہا ہے. ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. جب عظمیٰ خان نے باہر آ کے بات کی تھی، کیا ہوا ہے اس کے بعد 6 مہینے بند ہو گئے نا. عمران خان بند ہو گئے 6 مہینے کہ نہیں، آپ بتائیں. اب کیا انہوں نے کہا جی ان کا کام نہیں بنتا تھا باہر آ کے بات کرنا، عاصم منیر کے اوپر بات کر دی تھی. اب کیا چاہتے ہیں یہ کہ عمران خان کی بات یا میری بہن آ کے نہ کریں باہر؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ کریں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے عمران خان پھر قید تنہائی میں ڈال دیے جائیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی علاج کرایا جائے اور ہم بہانہ نہیں بنیں گے ان کا. یہ میری بہن نہیں کہہ رہی ہے، ہم ساروں کا اکٹھا فیصلہ ہوتا ہے سر کا. میں صرف اسپوکس پرسن ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں بحال کی جائے اور پی ٹی آئی والے بھی یہی ڈیمانڈ کریں اور لائرز بھی یہی ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کی ساری لیگل اور لافل رائٹس بحال کیے جائیں. اور جو عمران خان کو 6 مہینے پہلے مسئلہ تھا وہ قید تنہائی کا تھا، اور قید تنہائی ختم تب ہوتی ہے جب ان کی ملاقاتیں بحال ہوئیں گی، ان کی کتابیں بحال ہوئیں گی اور ان کی ٹی وی بحال ہونا چاہیے اور ان کی بچوں سے بات کرائی جانی چاہیے. تو آج کی ہیئرنگ کب تک ملتی ہوئی ہے؟ اڈیالہ جیل میں لائحہ عمل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب ہم لائحہ عمل دیں گے اور وہ انتہائی سخت ہوگا. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، کب تک جب ہم اکٹھے ہوئیں گے آپ کو بتا دیں گے اور جلد ہوگا. ہم جلد اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا جلد ہوگا. فیملی دے گی پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں، ہم فیملی کر رہی ہے. پارٹی تو اپنا لائحہ عمل خود دے گی نا، ہمارا اس سے تو کوئی تعلق نہیں. ہم اپنی بات. اچھا محمود خان اچکزئی اور دیگر جو رہنما ہیں انہیں کوٹا کے مقام پہ روک دیا گیا ہے کشمیر داخلے سے، انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ رد عمل کیا دیں گے؟ یہ کیا رد عمل؟ انہوں نے تو اپیل بھی کی ہے کہ آئیں یہاں پہ آ کے اکٹھے دھرنا دیں دیکھیں جب تک انٹری نہیں ہوتی. پاکستان میں جب ظلم کا نظام چل رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی ہوگا نا، سب کے ساتھ یہی ہوگا. جب تک آپ اپنے حق کے لیے عمران خان کا پیغام میں دوہرا دیتی ہوں اور عمران خان نے باری باری کہا تھا دیکھیں یہ ظلم کے نظام کے خلاف اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے، اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے، اور جو اس وقت حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ اگر بات کریں گے ہم دہشت گرد ہیں سارے. تو پاکستان اگر سارا دہشت گرد ہے اور غدار ہے تو آپ اپنے حق کے لیے مانگیں گے تو یہ آپ کو غدار ہی کہہ دیں گے نا. کوئی غدار ہے، کوئی دہشت گرد ہے. تو کب تک آپ قبول کر رہے ہیں اس نظام کو؟ عمران خان نے تو کہا تھا میں جیل میں آزاد ہوں، آپ بتائیں میں اس کو برداشت کر لوں گا، آپ کر سکیں گے؟ تو اس لیے اب پاکستانیوں کے اپنے اوپر آ گیا ہے. آج کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، ان کو غدار کہہ دیا. آزاد کشمیر ہے وہ، ان کو آپ نے غدار کہہ دیا. کل کا کوئی اور بولے گا اس کو غدار کہہ دیں گے. اب یہ چیز، لیکن یاد رکھیں اللہ کا بھی کوئی نظام ہے. جو لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جو حق کے لیے کھڑے ہیں، یاد رکھیں یہ چیز ختم نہیں ہوگی. انشاءاللہ پاکستانی اللہ سے میں یقین رکھنے والے، یہ تبدیلی جلد آنے والی ہے کیونکہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ میڈیا کو بھی سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس قسم کا ظلم آگے ہونے جا رہا ہے. اور وقت ہے تو اب ہے، اب نہیں تو کب.